कर रहे हैं कि हम सिंध हुकूमत का अब हिस्सा नहीं होंगे। महाजर लफ्ज मेरे लिए गाली है। अगर मेरे कारकुनों पर एक आंच भी आए तो लंदन पुलिस क्या, मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। बिलावल जरदारी साहब, आप बेंगनो सिनेमा के तो वारिस हो सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं अली हैदर। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी की अमली सियासत में कदम रखते ही MKM पीपल्स पार्टी से अलहदा हो जाती है। ये इख्तलाफात उसी वक्त शुरू हो गए थे जब बिलावल ने अल्ताफ हुसैन को अंकल कहते हुए ललकारा और ये कहा कि अपने नामालूम अफराद को संभालो। इसके बाद खुर्शीद शाह का महाजर लफ्ज़ के बारे में बयान और फिर बिलावल का हफ्ते के रोज़ कराची जलसे में पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों के साथ साथ MKM को भी आड़े हाथों लेना। नाज़रीन, इन सब ने जलती पर आग का काम किया। आज जो है वो सिंध असम्बली में भी धुआंधार तकारीर की गई। MKM ने वजारतों से इस्तीफे देने के साथ साथ सिंध असम्बली में अपोजिशन बेंचों पर बैठने की दरख्वास्त भी जो है वो करती है। अब वज़ीर आला कायम अली शाह ये कहते हैं कि अगर हमें मजबूर किया गया तो हम बता देंगे कि पकड़े गए कातलों का ताल्लुक किस जमात से है। सिंध असम्बली के बाहर MKM ने मीडिया से ये बात करते हुए कहा कि अब पीपल्स पार्टी से हिसाब नहीं बल्कि हिसाब किताब होगा। MKM ने अपने बयानात में सूबा सिंध के लिए मतरूका का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और महाजर लफ्ज़ पर नया सूबा लेने का ऐलान भी किया है। इन सब इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे MKM के रहनुमा वसीम अख्तर साहब। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इसके साथ साथ हमें कराची से ही ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा पीर मजहरुल हक साहब, थोड़ी देर में वो हमें ज्वाइन करेंगे और साथ होंगे हमारे सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार वसीम बादामी साहब। फिलवक्त हमें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देने के लिए मंजूर वसान साहब ने भी ज्वाइन किया। सबसे पहले वसीम साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। रहमान मलिक साहब अभी थोड़ी देर पहले खबरें आई कि कोशिश कर रहे थे एक दफ़ा फिर मफाहमत करवाने की और राबता कमेटी ने इनकार कर दिया उनसे बात करने से भी। क्या इस हद तक सख्त गिर मौक़िफ़ अपना लिया है आपने? क्या पीपल्स पार्टी से मिलना तो दरकिनार, बात भी नहीं होगी? देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। जब हुकूमत से अलहदा हुए हैं तो इस मौजू पे अब बात नहीं होगी। सियासी जमातें आपस में बातें करती हैं, वो बात अलग है। मगर मौजू अगर ये होगा, इशू अगर ये होगा कि वापस हुकूमत में आया जाए तो इस टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी। ठीक है, लेकिन वसीम साहब ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 2008 से लेके अब तक कई दफ़ा हुकूमत में MKM आई फिर चली जाती रही। हर दफ़ा यही कहा गया छोड़ने से पहले कि अब की बार आखिरी बार है, अब किसी बात पर समझौता नहीं किया जाएगा। देखें, सही कह रहे हैं आप, मैं एग्री करता हूँ। माजी में ऐसा हुआ है और वो भी इसलिए हुआ है कि हमने हर बार अपने कोलिशन पार्टनर पे एतबार किया, ट्रस्ट किया कि शायद इस बार इनके भी जहन में आ जाएगा कि सिंध के जो मसाइल हैं उन पर तवज्जो दी जाए। सिंध में रहने वाले मेरे जो सिंधी भाई हैं, चाहे वो देहात में रहते हों चाहे वो शहरों में रहते हों, उनके मसाइल हल किए जाएं। जिस जमात का मैंडेट है कराची हैदराबाद शहरी इलाकों से, उस जमात के जो लोगों के मसाइल हैं उनको हल किया जाए। ये हमें यकीन दहानियाँ कराई गई, इसलिए हम वापस भी गए। ठीक है, इस बार जो हम निकले हैं बाहर, मैं समझता हूँ अब कोई गुंजाइश बाकी रहती नहीं है। हमने सारे ऑप्शंस जो हैं वो एग्जॉस्ट किए हैं, उनको चांस दिया है कि इस बार शायद मसाइल हल हो जाएं। ठीक है। अच्छा, मंजूर वसान साहब, आपने तो कहा था कि MKM सुबह को रूठती है, शाम को वापस आ जाएगी। अब तो रात के 10 से भी ऊपर का वक्त हो गया, आपकी बात सही साबित नहीं हो पाई। नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा था। मैंने कहा था कि हमारे साथ रहे हैं आज से नहीं, 1988 से एक ही घर के फर्द हैं। कभी गुस्सा हो जाता है और वापस भी आ जाते हैं। मैंने यही कहा था कि भाई जैसे गुस्सा दिलाते आप है ना मंजूर साहब, गुस्सा दिला देते आप उनको और बाद में खुद ही मनाने निकल पड़ते हैं। नहीं यार, गुस्सा अब इस पे हम डिटेल में तो नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि अब मुझे सारी पिक्चर का मालूम नहीं है कि क्या जो पॉलिटिकली हालात हैं, इस पे मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन
देखिए कि वो भी पसमंजर भी देखना चाहिए, ऐसी अचानक क्या वजह थी, किस वजह से इतना गुस्सा मेरे ख्याल में। आपके कायद उन पर तनकीद कर रहे हैं, उनके कायद पर तो उनको गुस्सा, इस वजह से उनको गुस्सा आया। देखिए हमारे कायद के ऊपर भी जो कुछ कहा गया, बोला गया, तो उससे भी मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी वाले कारकुनों को भी जाहिर है कुछ तो गुस्सा आता होगा। लेकिन अब यह है कि नहीं, हमारे तरफ से भी अगर किसी ने कुछ कहा है तो वो भी नहीं होना चाहिए, उनके तरफ से भी कुछ कहा है तो नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल लीडर है, एक लीडरों का एहतराम होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि अब ऐसे भी हालात नहीं है कि कल जो आज वाला गुस्सा है कल ठंडा ना हो। अच्छा वसीम साहब, कल ठंडा हो जाएगा गुस्सा आपका? पीपल्स पार्टी वाले काफी मुतमईन, काफी कॉन्फिडेंट नजर आते हैं कि वो मना लेंगे आपको। रहमान मलिक साहब जो है वो फिर कुछ जादू की छड़ी घुमाएंगे या अशद लिबास साहब, और आप दफा फिर मान जाएंगे। देखिए खुदा न खास्ता असूलों पे इख्तलाफ हैं, कोई दुश्मनी नहीं है। सिंध में ये भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। मैं समझता हूँ भाइयों की तरह रहना चाहिए। मगर जहाँ तक सियासत का मामला है उसमें इख्तलाफात होते हैं, जो कि हुए हैं। इस किस्म की चीज़ें सामने आई हैं कि अब साथ चलना जो है वो मैं समझता हूँ जमहूरियत के लिए भी, मुल्क के लिए भी फीजिबल नहीं है। अब आप किसी कौम को अगर गालियाँ देना शुरू कर दो कि महाजिर लफ्ज़ जो है वो एक गाली है, नाउज़ुबिल्लाह, खुदा ना खास्ता कुरान का लफ्ज़ है, वो हमारे हजूर ने हिजरत की थी, तो उन जहनों के साथ कैसे काम कर सकता है आदमी? इसलिए हमने अपना रास्ता अलग किया है। यानी बात फिर सियासत से आगे निकलकर जातियात पर आ गई ना वसीम अख्तर साहब। इसमें सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार वसीम बादामी साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनको भी मैं जो है वो एंगेज कर लूँ, फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वसीम साहब, ये रिफ्ट इस तरह से जो पैदा हुई है पीपल्स पार्टी एमक्यूएम में, वो नई नहीं है, और इसमें जो नयापन देखने में आया वो ये कि बिलावल साहब की क़यादत, मतलब अमली तौर पर क़यादत संभालते ही ये रिफ्ट पैदा हुई। उन्होंने कन्फेडरेशन मोल ले ली है एमक्यूएम से। किस तरह देखते हैं मामलात को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अली और सारे मेहमानों को सलाम। ये बात आप ठीक कह रहे हैं, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है और वो है बिलावल साहब का आना। ये बात हम जानते हैं कि पीपल्स पार्टी की आला तरीन क़यादत आसिफ अली जरदारी साहब का नज़रिया अलग था, लेकिन इसके अलावा पीपल्स पार्टी सिंध में ये सोच प्रिवेल करती थी कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को साथ चलाने का आइडिया एक अच्छा आइडिया नहीं है। आपको मैं याद दिलाऊं, जरदारी साहब ने भी गड़ी खुदा बख्श में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए एमक्यूएम से इत्तेहाद के 3 साल बाद कहा था कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे, अपने कारकुनान से कहा था, तुम्हारे दिल एमक्यूएम से नहीं मिलते। ये कभी भी मेरा ख्याल है कि एक फितरी इत्तेहाद नहीं बन पाया। लोग मुझसे पूछते हैं कि एमक्यूएम ने अलहदगी क्यों इख्तियार की। मेरा ये सवाल है कि एमक्यूएम ने शमूलियत क्यों इख्तियार की थी? क्या पिछले 5 साल का तजुर्बा ये एमक्यूएम को सिखाने के लिए काफ़ी नहीं था? हुकूमत में आते हैं आवाम को डिलीवर करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली कई बातों पर मेरा एमक्यूएम से इख्तिलाफ है, पीपल्स पार्टी से भी है, लेकिन इस एक मामले पर, गवर्नेंस के मामले पर, तो ये मुझे कह लेने दीजिए कि पीपल्स पार्टी ने ना परफॉर्म किया, ना परफॉर्म करने दिया। एमक्यूएम की आप लाख बातों से इख्तिलाफ करें, लेकिन ये बात तो ठीक है ना कि भाई आप वजीर सेहत एमक्यूएम का है, इसलिए बिलावल साहब आप ताने दे रहे हैं मुत्तहदा को। सिंध में आपने क्या किया, कराची में आपने क्या किया? कराची को छोड़ दीजिए। लियारी में आपने क्या किया? लियारी को छोड़ दीजिए। यार वो एक लियारी एक्सप्रेस वे जो मुशर्रफ साहब जितना छोड़कर गए थे उससे 1 इंच आपने आगे नहीं बढ़ाया। सिंध को आप छोड़ दीजिए, लाड़काना नहीं बनाया। लाड़काना को छोड़ दीजिए, बेनजीर साहबा के मजार को जाने वाली सड़क नहीं बनाई। जब गवर्नेंस ना आप खुद कर रहे हैं ना अपने इत्तेहादियों करने दे रहे हैं, तो इस इत्तेहाद में शमूलियत का मकसद क्या था? तभी ये बातें उठती थी कि शायद एमक्यूएम की भी कुछ इस तरह की मजबूरियां हैं जिसकी वजह से एमक्यूएम को इत्तेहाद में रहना पड़ता है। आई थिंक ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और मैं उम्मीद करता हूँ, आखिरी बात इस हवाले से, मैं उम्मीद करता हूँ एमक्यूएम जितने सख्त बयानात आज दे रही है इससे 10 गुना ज्यादा सख्त बयानात पहले भी दे चुकी है पीपल्स पार्टी से अलहदगी के बाद। उसके बाद दोबारा शामिल हो जाती है और फिर शामिल होने के हमें 15 दलाइल दे देती है। आई होप कि इस दफ़ा एमक्यूएम अपने लिए पॉलिटिकल मर्डर नहीं करेगी, दोबारा अपने सारे बयानात वापस लेके कुछ दिनों बाद दोबारा पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर। आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन जो है वसीम रेज किया। पीर मजरुल हक साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मंजूर वसान साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। मैं इस क्वेश्चन को लेकर आता हूं वसीम साहब आपकी तरफ। शजील मेमन ने भी ये बात दोहराई है कि इत्तेहादी की और इत्तेहादियों की जरूरत हमें नहीं है। वसीम साहब का यही सवाल कि ये सवाल तो अपनी जगह कि आपने अलहदगी क्यों इख्तियार की, शमूलियत हर बार क्यों इख्तियार करनी पड़ जाती है एमक्यूएम को हुकूमत में, जबकि वो कहते हैं कि वी डोंट नीड यू। आपका सवाल मुझसे है? वसीम अख्तर साहब से है, वसीम बादामी से सवाल। वसीम साहब आपसे
کس سے؟ وسیم بادامی صاحب سے. اچھا ہاں یہ سوری کنفیوژن میری سوری یہ کنفیوژن میری وجہ سے کریٹ ہوا. وسیم اختر صاحب سے سوال کیا. جی 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 دو وسیم بیٹھے ہوئے نا ہمارے پاس. جی دیکھیں میں نے میرے خیال میں ایکسپلین کیا ہے. جب سیاست میں الیکشن لڑکے آتے ہیں اور جیت کے اسمبلیوں میں جاتے ہیں تو کچھ مینیفیسٹو آپ کا ہوتا ہے, کچھ آپ وعدے کر کے آتے ہیں عوام سے, تو ان کی سیاسی حوالے سے کوشش ہی ہوتی ہے ایک سیاسی کارکن کی کہ میں لوگوں کے مسائل حل کروں, چاہے کچھ بھی ہو جائے کچھ نہ کچھ مسائل حل کروں. جب آپ کولیشن میں جاتے ہو, بالکل صحیح بات کی وسیم نے کہ ہم کافی دفعہ گئے اور واپس آئے, یہی کوشش رہی کہ سندھ میں بہت مسائل ہیں, شہری علاقے ہوں یا دیہی علاقے ہوں, ہماری کوشش رہی کہ ان کو حل کریں. مگر افسوس کہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں آتی گئیں اور ہم علیحدہ بھی ہوئے, اور پھر ان دا لارجر انٹرسٹ ہمارے بھائی ہیں بالکل, ہم سندھ میں ساتھ رہتے ہیں, ہماری پھر کوشش ہوئی کہ نہیں اس بار پھر کنڈیشنز جو ہیں وہ بہتر ہیں اور آپ یقین دہانی کرا رہے ہو, ہم نے پھر جوائن کر لیا. مگر افسوس اس بار جو حالات بنے, جس طرح سے ایک مہاجر لفظ ایک قوم کو کی تذلیل کی گئی, اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہو, فنڈز کے ریلیز کا معاملہ ہو, شہری آبادی یا دیہی آبادی سندھ کی ان کی ترقی, اس کی ترقی کا معاملہ ہو, کچھ بھی نہیں ہوا. جتنے ہم سے وعدے کیے گئے تھے وہ کوئی پورے نہیں ہوئے, نہ جابز دی گئیں, جابز بھی اپنے اپنوں کو بانٹی گئیں, نہ ڈیولپمنٹ فنڈز دیے گئے. آپ سندھ میں ایک چکر لگا کے آ جائیں, آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے 6 سالوں میں. چلیں ٹھیک ہے, میں پیر مظہر الحق صاحب کو بھی انگیج کرتا ہوں. پیر صاحب, سب سے بڑی تنقید پیپلز پارٹی پہ کہ پہلے 5 سال کا دور گزارا, اب بھی تقریباً 2 سال ہونے کو ہے, ابھی بھی نعرہ ہے روٹی کپڑے اور مکان کا, کچھ ڈیلیور نہیں کر پائی پیپلز پارٹی. اب تک اگر آپ اپنے سندھ کے ہی لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان نہیں دے پائے ہیں تو پھر آپ نے کیا کیا ہے؟ بس اب جناب, جب آپ نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ یہ ہو چکا ہے تو اب میرے سے پوچھنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کیا ہی نہیں ہے, تو آپ میرے سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے, تو پھر وہ میں آپ کو ابھی جو ہمارے مہمان جو فرما رہے تھے انہی کی بات کو میں نے کیری کیا اور آپ تک پہنچایا ہے. میں نے الفاظ دہرائے تھے کہ تنقید آپ پہ کی جا رہی ہے. 3-4 مہمان تھے, 3-4 مہمان آپ کے پاس بیٹھے تھے. وسیم اختر صاحب کی بات کر رہا ہوں, اور وسیم بادامی صاحب نے بھی یہی نقطہ اٹھایا تھا. وسیم اختر کہاں ہم پہ تنقید کر رہا ہے؟ وسیم اختر تو ہم پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا, ہمیں تو بھائی کہہ رہا ہے, اور ہم نے بھائیوں کی طرح 5 سال گزارے. ہم نے 88 میں بھی اکٹھے رہے, وہ اتنا اچھا ٹائم نہیں تھا, الگ ہو گئے جلدی. اس کے بعد ہم اکٹھے رہے, اور یہ پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اکٹھے رہے. یہ تو کولیشن پارٹنرز جب بھی ہوتے ہیں پرابلم تو ہوتے رہتے ہیں. نواز شریف نے تو 92 میں ان کے خلاف بہت سخت شدید قسم کا آپریشن کیا تھا, اور پھر ہماری گورنمنٹ نے بھی کیا تھا. یہ کولیشن میں جب آدمی رہتا ہے پرابلمز ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس مرتبہ جب گورنمنٹ آئی پیپلز پارٹی کی تو دیکھیں ضرورت اگر نہیں ہوتی تو آصف علی زرداری صاحب خود چل کے 9-0 کیوں جاتے, اور ہم ان کے ساتھ تھے, اور ہم نے سب نے مل جل کے ایک نئے سفر کے آغاز کا فیصلہ کیا, اور الطاف صاحب نے بھی بہت ہی اس کا پازیٹیو رسپانس دیا, اور یہ بہت اچھی طرح چل رہا تھا. اب انشاءاللہ چلے گا. میں آپ سے ابھی سے یہ پریڈکشن کرتا ہوں کہ یہ وقتی اپس اینڈ ڈاؤنز ہمارے ریلیشن شپ میں آتے رہے. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, معذرت کے ساتھ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, آپ جو بات کر رہے ہیں اچھی باتیں کر رہے ہیں, غلط بات نہیں کر رہے آپ. دیگر پیپلز پارٹی کے جو رہنماؤں سے بات ہوتی ہے وہ بھی بڑی اچھی اور نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں ایم کیو ایم کے بھائیوں کے لیے. جب بات قیادت کی آتی ہے, کسی جلسے میں تقریر کی آتی ہے, تو پھر زبان پر اتنے نشتر کیوں لگ جاتے ہیں آپ کے؟ پھر آپ کیوں آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں؟ ادھر الطاف حسین صاحب کی سپیچ چل رہی ہوتی ہے تو آپ ٹویٹ کر دیتے ہیں, اور اپنی تقریروں میں بھی جو ہے وہ آپ نام کی بات کرتے ہیں. اگر آپ اتنے میٹھے ہیں تو پھر قیادت بھی میٹھی رہے نا. ارے بھائی, کم از کم کیا کہا, انکل الطاف پہ آپ ناراض ہو رہے ہیں یار, کمال ہے. یہ کوئی بات ہے؟ اب اس میں تنقید نہیں کریں کہ ہم ایم کیو ایم میں ہیں, ہمارے لیڈرشپ اپنی بات کریں گے نا. اور اگر الطاف صاحب نے کہا کہ اب یار اب بات تو کرنے دینا میرے بھائی, پھر تو آپ نے مجھے بلایا کیوں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ الطاف صاحب نے اتنی تقریریں کی, صوبے کو تقسیم کی بات ہوئی, اب وہ مہاجر صوبے کی بات ہو رہی ہے, جو بالکل ناممکنات میں سے جو چیزیں ہیں ان کی. لیکن ہم نے اگر تھوڑا سا بھی کہا تو برا مان گئے, اتنا تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ہماری
وہ ہیٹ اینڈ لو والی ریلیشن شپ پہ ہم ایک دوسرے کی مجبوری بھی ہیں. ہم سندھ میں اکٹھے رہتے ہیں, جیسے وسیم بھائی نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہم اکٹھے رہتے ہیں, اور ہم جب گھر میں اکٹھے رہتے ہیں تو سب بھائی آپس میں شیر و شکر نہیں ہوتے ہیں, کوشش کرتے رہتے ہیں. کبھی آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے, کبھی بن جاتے ہیں, پھر بڑے آپس میں بیٹھ کے گلے لگوا دیتے ہیں. یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے جس سے کوئی آسمان ٹوٹ پڑا ہے یا خدا نخواستہ کو قیامت آ گئی ہے. یہی دیکھیں گے ہم, اسی لیے وسیم صاحب بھی بہت ہی محتاط طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں. اور میں جو آپ کو بتا رہا ہوں, میرا ان سے 5 سال کا جو گہرا تعلق وہ کور کمیٹی میں اکٹھے رہنے کا تھا. ہم آپس میں گرما گرمی بھی کرتے تھے, لیکن اندر بیٹھ کے کرتے تھے. لیکن پھر ہم نے مل کے بھی کام کیا, بہت اچھے کام بھی کیے. آپ کہتے ہیں کچھ نہیں کیا, بھائی بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام بھی کچھ نہیں تھا. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں آپ نے میں سے سوال پوچھا, اس کا جواب دے رہا ہوں کہ پیپلز یوتھ پروگرام شروع کیا, جس میں ہم نے لوگوں کو وظیفہ دے کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہم نے نوجوانوں کو ہنر سکھایا, کیونکہ ان اسکلڈ ورکر کو ہمارا اپنا انڈسٹریلسٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو ہم کہاں ان کو باہر بھیجیں گے. اور اس کے سوا آپ دیکھیں کہ ہم نے ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ پیورلی میرٹ پہ کی, ہم نے آؤٹ سورس کر کے آئی بی اے سے کرایا. آئی بی اے کے بعد وہ سندھ یونیورسٹی کے ٹیسٹنگ سینٹر نے کیا, اور اس کے بعد این ٹی ایس نے کیا. یہ دیکھیں, یہ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب فیوچر آئے گا تو یہی اس وقت جو آپ کی یہی باتیں پیر مظہر صاحب ہم پوچھیں گے وسیم اختر صاحب سے بھی کہ آخر جو آپ نے باتیں بتائی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں اتنا کچھ کیا, وہ آخر ان کو کیوں نظر نہیں آ رہا, جیسے کہ آپ نے خود جو ہے وہ فرمایا کہ نہیں وسیم, میں تنقید نہیں کر رہا ہوں, میں تنقید نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کے الفاظ میں رہا ہوں کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا کچھ کیا ہے, میں سوال کروں گا وسیم اختر صاحب سے ان کو نظر کیوں نہیں آ رہا. نہیں, میں یہ میرے کو بات پوری کرنے دیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تنقید بھلے کریں, تنقید سے تو اصلاح ہوتی ہے. یہ کس نے کہا کہ تنقید پہ ہم لوگ کوئی چراغ پا ہو جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کو اپنا موقف دیں. انہوں نے بھی اچھا کام کیا. آئی ٹی کی منسٹری ان کے پاس تھی, رضا ہارون ان کے منسٹر تھے, انہوں نے بہت اچھا کام کیا, میں اس کا خود گواہ. ٹھیک ہے مظہر الحق صاحب, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے لیے پش کیا جا رہا ہے. کائنڈلی میں آپ کو یہاں پر کاٹوں گا, ہم حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد, اور یہی بات کہ آخر وجوہات پھر کیا ہے ایم کیو ایم کی علیحدہ ہونے کی, اس کو مزید ڈگن بھی کریں گے ظاہری طور پر کیا ہے اور اندر کیا بات ہے, آپ جاننے کی کوشش بھی کریں گے, اور یہ بھی جانیں گے کہ آخر اب وہ کون سے ایسے پیرامیٹرز ہیں جن کو اگر پیپلز پارٹی کی حکومت میٹ کرے تو پھر ایم کیو ایم کی ناراضی جو ہے وہ دور ہوتی ہے, اس کے بعد دوبارہ امکان ہوتا ہے کہ دوبارہ ایک دوسرے سے شیر و شکر ہو جائے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں جی. وسیم اختر صاحب, متروکہ سندھ کا لفظ استعمال کیا گیا ایم کیو ایم کی جانب سے, کیا ہے متروکہ سندھ؟ ابینڈن کر دیا گیا سندھ کو, اور اس میں پھر آپ کا حصہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, جیسا کہ آپ نے پریس کانفرنس میں سنا ہے, میں پیر صاحب کی بات کا بھی جواب دیتا چلوں. جہاں تک صوبوں کی بات ہے, ایم کیو ایم نے کہیں بھی سندھ کو تقسیم کرنے کی بات نہیں کی, نہ ہی مہاجر صوبے کی بات کی. ضرور ہم نے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کی ہے سندھ میں, بلکہ پورے ملک کے لیے کی ہے. اور جب پورے ملک کی بات ہوتی ہے تو سندھ بھی ملک کے اندر ہی ایک صوبہ ہے. اس میں اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹس بن جائیں تو لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. 40 سال سے پیپلز پارٹی, اس سے پہلے جو ملک بنے ہوئے 67-68 ایئرز ہو چکے ہیں, مگر مسائل کا حل نہیں ملا ہمیں. آج بھی اگر میں انٹیریئر سندھ جاتا ہوں تو مجھے بڑا دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے صوبے نے ترقی نہیں کی. اس کی وجوہات میری نظر میں یہ ہے کہ یہاں ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے with all the powers, financial powers and administrative powers. اس میں خدا نہ خواستہ سندھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اپر سندھ, لوور سندھ بھی ہو سکتا ہے. ہم سندھ کو ڈیوائیڈ یا توڑنے کی بات سوچ بھی نہیں سکتے, مگر ہاں لیکن اس میں آپ اپنا ایک حصہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا.
مجھے وہ عوام تک بات پہنچانی ہے کہ ایم کیو ایم کیا نظریہ رکھتی ہے, کیا حصہ ہونا چاہیے ایم کیو ایم. آپ نے کہا نا متروکہ سندھ میں آپ کا حصہ ہے, تو کیا حصہ ہونا چاہیے؟ وہ جو متروکہ سندھ کی بات ہے, وہ جب زیادتیاں ہوتی ہیں تو ہمارے بھی ذہن میں جو چیزیں ہیں وہ ہم عوام کے سامنے لاتے ہیں. جب آپ 73 کے بعد کوٹا سسٹم رائج کر دیں گے 40-60, تو ڈیوائیڈ تو آپ نے خود کر دیا اس دن سندھ کو, کہ شہری آبادی 40%, 60% دیہی آبادی. ہم نے پھر ایکسپٹ کر لیا, کوئی بات نہیں, ہمارے سندھی بھائی ہیں, بیکورڈ ایریاز میں رہ رہے ہیں, ڈیولپ کریں گے, ایجوکیشن لیں گے. مگر 68 ایئرز کے بعد بھی افسوس کہ کچھ نہیں ہوا, کیونکہ اس کے ریزنز ہیں, کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی. ایک طبقے کو دبا کے رکھا گیا. انٹیریئر سندھ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وڈیروں نے انٹیریئر سندھ میں ترقی جان کے نہیں کروائی, نہ ہونے دی, تاکہ وہ ان کے کنٹرول میں رہ سکیں, ان کی بات مانیں, جو وہ کہیں وہ مانیں. غلامی کی زندگی انٹیریئر سندھ میں دی گئی, شہری آبادی میں وجود میں آئی, ہم نے اپنا حق لیا. ایک نئے انتظامی یونٹ کی بات کر رہے ہیں, میں متروکہ سندھ پہ آ رہا ہوں. دیکھیں, جب آپ کوٹا باندھ دیتے ہو, اور اس کے بعد وسائل جو ہیں, جو کراچی پورے سندھ کیا پورے پاکستان کو پال رہا ہے, اس حساب سے آپ شہری آبادی کو وسائل بھی نہیں دیتے, تو ظاہر ہے ہمارے ذہنوں میں بھی سوال آتا ہے کہ جب ہم مائیگریٹ کر کے آئے تھے تو ایک معاہدے کے تحت جو سندھ کی آبادی ہے, سندھ کی زمین ہے, وہ انہی کو ملنی تھی جو وہاں سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے. جو یہاں رہتے تھے ہندو, وہ واپس گئے, ان کو وہاں زمینیں ملی ہیں. تو جو ہماری زمینیں تھی جو ہمیں ملنی تھی, وہ یہاں کے وڈیروں نے قبضہ کر لیا ان پہ, اور آج بھی زمینیں واپس لیں گے. یہ وڈیرے اربوں خربوں پتی کیسے بن گئے؟ یہ ہماری زمینیں ہیں ساری. اگر آپ ایویکیو ٹرسٹ پہ کے رولز اینڈ ریگولیشنز دیکھو, اور اگر صحیح اس کا کیس کوئی پلیٹ کرے, تو یہ ساری زمینیں اردو سپیکنگ جو مہاجر وہاں سے آئے ہیں, جنہوں نے ملک بنایا ہے, جن کے آنے کی وجہ سے ملک بنا. اگر ہم نہیں آتے تو یہ ملک وجود میں نہیں آتا. اور یہاں کے جو وڈیرے ہیں, یہاں کے جو وڈیرے ہیں, وہ آج بھی ہندوؤں کی ہی غلامی کر رہے ہوتے. یہاں کے وڈیرے آج بھی ہندوؤں کی غلامی کر رہے ہوتے اگر وہاں سے ہم نہیں آتے. ٹھیک, I have to stop you, I'm sorry, I have to stop you here. کیا پھر جو نیا انتظامی یونٹ, میں صوبے کی بات میں نہیں کر رہا, ٹھیک ہے نا, آپ ہی کے الفاظ, جو نیا انتظامی یونٹ ہے وہ مہاجروں کے لیے بنے گا, مہاجر لفظ کے نام پہ بنے گا, اور اس میں ان کی زمینیں جو ہے وہ ان کو واپس کی جائیں گی جو کہ وڈیروں نے ہتھیا لی آپ کے مطابق؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہم ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کر رہے ہیں, جس میں پنجابی, پٹھان, بلوچ, سندھی بھائی سب ہوں گے, مہاجر اردو بولنے والے بھی ہوں گے. وہ یونٹس کی بات کر رہے ہیں ہم. ان کا اپنا سی ایم ہوگا, ان کی اپنی اسمبلی ہوگی. کہتے ہیں حق, آپ کہہ رہے ہیں دنیا میں ہوتا ہے, یہ انڈیا میں ہوتا ہے. زیادتی صرف آپ جب اردو بولنے والوں سے ہو رہی ہے. ایک میری بات ختم ہو جائے, میرا جواب ختم ہو جائے. جب پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر صاحب نیشنل اسمبلی میں ریزولوشن لے کے آتے ہیں کہ سرائیکی صوبہ بننا چاہیے تاکہ وہاں کے لوگوں کے مسائل حل ہوں, بھاولپور صوبہ بننا چاہیے, ہزارہ صوبہ بننا چاہیے, جب پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے وہ کچھ سوچ سمجھ کے کہہ رہے ہوں گے کہ مسائل حل ہوں گے. یہ ایک اچھا اقدام ہے, ایک اچھا اسٹیپ ہے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے. تو وائی ناٹ ان سندھ؟ جب پنجاب میں ہو سکتا ہے تو سندھ میں کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو وسیم اختر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. بادامی صاحب, گفتگو آپ نے سنی, میں دیکھ رہا تھا پھر مظہر الحق صاحب مسکرا بھی رہے تھے, ہنس بھی رہے تھے وسیم اختر صاحب کی باتوں پہ. آپ کی طرف میں آتا ہوں پیر صاحب. بادامی صاحب, آپ کیا انالیسز رکھتے ہیں؟ متروکہ سندھ اتنا ابینڈنڈ ہو گیا ہے کہ اب اس کی بات کی جائے؟ دیکھیں, بات کرنا نہ کرنا تو حق ہے. یہ پیپلز پارٹی کے دوستوں سے یہ سوال ایک بڑا آبویس بنتا ہے کہ پنجاب کی تقسیم, یعنی تقسیم سے میری مراد ہے کہ وہاں پہ نئے صوبے بنانا, یہ خالصتاً انتظامی معاملہ ہے. تو پھر سندھ کی تقسیم یا سندھ میں نئے صوبے بنانا, اس مطالبے کو آپ غیر مناسب تو قرار دے سکتے ہیں, اس کو آپ غیر آئینی کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اگر پنجاب میں نئے صوبے بنانا انتظامی معاملہ ہے تو سندھ میں نئے صوبے بنانے کا مطالبہ غداری کیوں ہے؟ یہ دو سٹینڈرڈز کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لسانی بنیادوں پر مانگ رہے ہو. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جی آپ لسانی بنیادوں پر ایسا چاہتے ہیں.
ہاں لیکن ٹھیک ہے ان کا یہ الزام اپنی جگہ، لیکن جو ایم کیو ایم نے مطالبہ کرتی ہے اب اس پر آپ دو رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، وہ تو یہ کہتی ہے نا کہ ہم لسانیت کی بنیاد پر نہیں مان رہے. لیکن یہ فیکٹ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اگر پنجاب میں نئے صوبے بننے کی بات ہو رہی ہے تو وہ آدمی وہ پوائنٹ اٹھا رہا ہے، وہ آدمی یہ مطالبہ اٹھا رہا ہے جو کہ بیچارہ انٹیریئر پنجاب میں رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے سارے وسائل تو لاہور کھا جاتا ہے، مجھے ہائی کورٹ آنا پڑتا ہے تو اتنے 100 کلومیٹر کا سفر کر کے لاہور آنا پڑتا ہے، اس لیے نیا صوبہ بناؤ. یہاں پر عجیب معاملہ ہے، جس انٹیریئر سندھ کی محرومیاں وسیم اختر صاحب گنوا رہے ہیں اور ٹھیک گنوا رہے ہیں، واقعی وہاں پر ڈیلیوری نہیں ہوئی، واقعی وہاں پر گورننس نہیں ہوئی، لیکن انٹیریئر سندھ میں بیٹھا ہوا وہ آدمی نیا صوبہ نہیں مانگ رہا. سوری مجھے ایک اور پوائنٹ پہ آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا. جی مجھے انٹرپٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں ایم کیو ایم کا موقف جب یہ سامنے آتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اردو بولنے والوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اب ہمیں نیا صوبہ چاہیے، تو پھر آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ اسی طرف دھیان جاتا ہے کہ آپ پھر اس کا مطلب ہے مہاجر کے لیے، اردو بولنے والے کے لیے جو ہے وہ نیا صوبہ مانگ رہے ہیں نا. بیسیکلی پیپلز پارٹی کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہا، جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں، ہم نے نہیں کہا، یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ باتیں جو آپ بتا رہے ہو، ہم نے لسانی بنیادوں پہ نہیں مانگ رہے. ایڈمنسٹریٹو اس میں پنجابی بھی ہے، پٹھان بھی ہے، بلوچ بھی ہے، سندھی بھی ہے، سرائکی بھی ہے. ہر آدمی جو کراچی یا سندھ میں رہ رہا ہے وہ اس میں انوالو ہوگا، وہ اس میں رہے گا. ہم ایڈمنسٹریٹو نہیں کچھ مانگ رہے ہیں. خالد مقبول صدیقی صاحب کی جو پریس کانفرنس جو انہوں نے کل کی، جس میں انہوں نے کہا کہ اب مہاجر نام کو جو گالی دی گئی ہے اس کے بعد اب ہم مہاجر کے لیے صوبہ بنائیں گے، اس کو کس طرح لیں گے پھر ہم؟ دیکھیں جو مقبول صاحب کی پریس کانفرنس تھی وہ اس کا ایک حوالہ تھا کہ آپ اگر اتنی زیادتی کریں گے، مہاجروں کو کی تذلیل کریں گے. لفظ مہاجر جو قرآن میں موجود ہے، حضور نے ہجرت کی تھی، اس کو ایک پیپلز پارٹی کے لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ گالی ہے. تو جب یہ بات آ جائے گی تو پھر ظاہر ہے آپ نے تو پھر اس کی بنیاد رکھ دی مہاجر صوبے کی. اگر آپ مہاجر کو گالی کہہ رہے ہیں یہ تو پریس کانفرنس میں بالکل آئی ہے سامنے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایم کیو ایم نے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا ہو یا نہ کہا ہو کہ ہمیں اردو بولنے والوں کے لیے ایک صوبہ چاہیے، تاثر تو یہ بنتا ہے، اور اس تاثر کی کچھ وجوہات موجود ہیں. اس لیے کہ اکثر یہ بھی ہوا ہے انفارچونیٹلی میرے خیال میں کہ یہ ٹھیک ہے کہ اردو بولنے والوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہوں گی اور ہوئی ہیں، ہسٹوریکلی تو یقیناً ہوئی ہیں، بڑا واضح ہے، ریسنٹ تاریخ میں بھی ہوئی ہوں گی. یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ ان زیادتیوں کا تعلق جو ہے وہ نااہلی سے یا تعصب سے الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن ایم کیو ایم نے بھی اکثر ایسے مواقع پر اردو بولنے والوں کا ٹیگ استعمال کیا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر کئی اور مواقع پر بھی ایم کیو ایم کوئی بھی ڈیمانڈ کرتی ہے تو تاثر یہی جاتا ہے کہ جناب یہ اردو بولنے والوں کے لیے کر رہے ہیں. مثلا میں مثال دیتا ہوں، کراچی کے عباس ٹاؤن میں دھماکہ ہوتا ہے اور لوگ مارے جاتے ہیں، لیکن بیان کیا آتا ہے ایم کیو ایم کی طرف سے؟ بیان ہی آتا ہے اردو بولنے والوں کا قتل عام بند کیا جائے. اب سب کو معلوم تھا کہ عباس ٹاؤن کا جو واقعہ ہے بالکل ایسا ہی ہے کہ داتا دربار میں دھماکہ ہو اور آنا ثناء اللہ صاحب کہے 50 پنجابی شہید کر دیے گئے. بھائی وہ پنجابی تھے لیکن وہ بیچارے اس لیے نہیں مارے گئے کہ پنجابی تھے. اسی طریقے سے کراچی میں سیکٹیرین قتل عام بہت معمول کا ہے، ہو رہا ہے، انفارچونیٹ لیکن ہو رہا ہے. بیان کیا آتا ہے ایم کیو ایم کی طرف سے؟ اردو بولنے والے ڈاکٹرز کا قتل عام بند کیا جائے. بھائی ان کو اس لیے نہیں مارا جا رہا کہ اردو بول. تو ایم کیو ایم کے مطالبات ٹھیک ہے، لیکن انفارچونیٹلی کئی معاملات پر لفظ اردو بولنے والے کا ان نیسیسری استعمال بھی ہوا ہے، جس کی وجہ سے جب ایم کیو ایم کچھ بھی کہتی ہے تو آپ کی اسی بات کا جواب میں وسیم اختر صاحب سے بھی لوں گا، لیکن کافی دیر سے پیر مظہر الحق صاحب جو ہے وہ انگیج نہیں ہو پائے. پیر مظہر الحق صاحب میں آپ سے پوچھوں گا، کافی دیر سے مسکرا بھی رہے تھے آپ، کیا رسپونڈ کریں گے اس پر آپ؟ ارے بھائی وہ کہتے ہیں نا انگلش میں کہ لٹل نالج از اے ڈینجرس تھنگ. وسیم بھائی میرے بہت ہی پیارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن آج تو انہوں نے کمال ہی کر دیا کہ اندرون سندھ میں کچھ نہیں ہوا. ارے بھائی آپ کے اپنے کلیگ ڈاکٹر محمد علی شاہ کی جو کارنامے ہیں، انہوں نے 6 دادو سمیت اسپورٹس کمپلیکس بنایا، بھلا اس کو بھی نہیں مانتے آپ؟ یار کم از کم جو اچھے کام آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے مل کے کیے، کم از کم ان کو تو مانو. میں رضا ہارون کو، ڈاکٹر محمد علی شاہ کو اپنے ساتھ، میں سینئر منسٹر تھا، لے گیا اپنے دادو کے حلقے میں نے ان کو کئی ترقیاتی منصوبے دکھائے. رضا ہارون اتنے خوش ہونے کا یار یہ تو بہت کام ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا ہے. میں نے کہا تھا اب آئیں گے آپ تو دیکھیں گے. اب وسیم بھائی ہماری بدقسمتی ہے کہ سندھ اسمبلی کے بجائے چلے گئے قومی اسمبلی میں، تو وہاں تو وہ چودھری نثار اور ان کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے، تو ان کو ٹائم نہیں ملا. میرے دوست مجھے ہی کہتے میں ان کو اپنے ساتھ سندھ میں جتنے اچھے ڈیولپمنٹ کے کام ہے، 28 ڈگری کالج بنائے، 9 سندھ یونیورسٹی کے، اور شاہ وسیم صاحب سے کہتے ہیں ٹور پلان کریں آپ کے ساتھ پیر صاحب. ہاں جی دیکھیں بالکل ضرور جاؤں گا میں پیر صاحب کے ساتھ. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میرا بھی ایک بڑا معصومانہ سوال ہے جواب کے وقت. یہ کہہ رہے ہیں زمینیں معصومانہ تو میں بتامی صاحب بریک لینی ہے، بریک کے بعد میں آتا ہوں. پیر صاحب ذرا اپنی بات کمپلیٹ کر لیں، میں بریک کے بعد آتا ہوں. جی وسیم صاحب میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں. وسیم اختر صاحب ذرا پیر مظہر الحق صاحب اپنی بات کمپلیٹ کر لیں، then I will definitely get back to you. جی پیر مظہر الحق صاحب.
मैं ये कह रहा था कि मतरूका और ये इसी बातें नहीं कहनी चाहिए, ये नफरत अंगेज बातें करने से कोई सिंध में रहने वालों का कोई भला नहीं होगा। सबसे पहली बात मैं वसीम भाई को बता दूं कि ये जो ज़मीनों का इन्होंने बात की, उनको पता नहीं है इस बात का कि वो सारी ज़मीनें जो थीं वो उर्दू बोलने वाले जो रेफ्यूजीज़ वहाँ से आए थे और उनको सिंध के रहने वालों ने गले से लगा के उनको ज़मीनें दी, वो ज़मीनों पे रहे क्योंकि कब्जे वो हिंदू उनको दे के गए थे मुसलमानों को, लेकिन उन्होंने कहा इसी नोट पे आपने कहा कि ज़मीनें जो हैं वो दी गई थी अपने महाजिर भाइयों को जो हिजरत करे, ये आपका पॉइंट सामने आ गया जी। ब्रेक के बाद मैं पीर साहब आप ही के पास आता हूँ, आप ही से गुफ्तगू को दोबारा आगाज करूंगा। नाज़रीन वक्त हुआ ब्रेक का, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन आपको। पीर मजहरुल हक साहब, वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब कहते हैं कि जी मजबूर हमें ना किया जाए वरना हम पकड़े गए कातिलों के नाम जो हैं वो बता देंगे किस जमात से उनका ताल्लुक है। तो ये क्या ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं आप? देखें, मैं किसी और के बारे में कभी भी बात नहीं करता कि, और वो भी जब वो मौजूद नहीं हो। कायम अली शाह साहब से ये सवाल आप कर सकते हैं, सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं, अवेलेबल भी हैं, आज भी असेंबली में थे, और उनसे आप ज़रूर मालूम कीजिए। उनको होगा क्योंकि इस वक्त तो मैं आपके सीनियर क़यादत भी है, आप उनकी पार्टी से हैं। मैं CEC का मेंबर हूं और मैं इस वक्त आपको पता है साहिब फराश हूं, और मुझे भी आपके साथियों ने कहा कि घर पे हम आपका इंटरव्यू करेंगे, इसलिए मैं चला। मेरे दोनों ऑनर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मेरा राब्ता नहीं है, इसलिए मैं उनके तरफ से कोई जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि ये जो बड़ी गलत बात हो गई वसीम भाई को लाइल्मी की बुनियाद पे, यकीनन उनको पता नहीं होगा क्योंकि मैं तो देहात का हूं। दादू में इस वक्त भी उर्दू बोलने वाले बहुत अच्छे ज़मींदार रहते हैं, और तसव्वुर खान पठान हैं जो अभी भी आप वहाँ मेरे मोहल्ले में रहते हैं, उनकी जोही तहसील में बहुत 200-300 एकड़ ज़मीनें जो उनके वालिद नवाब साहब की थी उनको मिली। आज भी वो वहाँ रहते हैं और बड़ी इज़्ज़त के साथ रहते हैं, हमारी उनसे बड़ी भाईचारी भी है। उसके अलावा कई और उर्दू बोलने वाले आज तक रहते हैं। गलत फहमी मत फैलानी चाहिए, क्योंकि इस तरह क्या होगा सूबे में, हाँ अच्छा तो ये अंदरून सिंध रहने वालों के ज़मीनों पे कब्जा करके वहाँ के ज़मींदार वडेरे, यार कहाँ की बातें कर रहे हो। इसकी माना आप जो इंटीरियर में जो भी उर्दू बोलने वाले रहते हैं ज़मींदार, इतने ज़मींदारी करते हैं, हुआ ये कि जो काफ़ी ऐसे लोग थे तालीम याफ्ता लोग, मैं उनसे नाम ले सकता हूँ। शाहिद हुसैन साहब जो चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान थे, वो जोही के रहने वाले थे, ज़मींदार थे, वो वहाँ से शिफ्ट हो गए कराची। और उसके अलावा ब्रिगेडियर शेरवानी और उनके भाई जफर शेरवानी जो इस वक्त जज हैं, वो हमारे भान सैदाबाद के रहने वाले थे, जमींदार थे, अपनी जमीन बेच के कराची चले आए। जो आपने बादामी साहब की बात का जवाब दे दिया। मेरा अगला सवाल सुन लीजिएगा, मेरा अगला सवाल देखें ना, बादामी साहब मसला ये है, बड़े ही मासूम आदमी हैं, उनकी मासूमी का दुनिया में मिसाल नहीं है। वैसी बातें मासूमाना, और एक मासूमाना सवाल बड़े खराब भी निकल। मजहरुल हक साहब, ये देखें वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था जिस पे उन्होंने बात की, जो उन्होंने देखा आपने उसका जवाब दे दिया। मेरा अगला सवाल सुनिएगा, आखिर मसला है कि आखिर फड्डा होता कहां पे है आपका और एमक्यूएम का? वजारतों पर तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, नौकरियों पर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। जो फड्डा जी इन चीजों पर अंडरस्टैंडिंग आपकी क्यों नहीं हो पाती? आखिर फड्डा होता किस चीज? फड्डा मेरा सवाल नहीं है, मेरा सीधा सवाल है ना, पावर पे। अरे बाबा, पावर पे झगड़ा होता है, मुझे ज्यादा अख्तियार मिले, वो मुझे कहे ज्यादा अख्तियार मिले, हम एक काबीना में वजीर हैं, सब कहते हैं हमें ज्यादा अख्तियार मिले। अब ज़ाहिर है जितने हम पीपुल्स पार्टी वालों को अख्तियार मिलेंगे उतने ही उनको मिलेंगे। एमक्यूएम की टीम बड़ी अच्छी है और हमारी भी माशाल्लाह सब मिलके काम करते हैं, लेकिन फिर जब सियासत आ जाती है ना, देखें असल बात है सियासत की सियासत आएगी मैं आपकी यही बात को कैरी करता हूं वसीम अख्तर साहब की जानिब। वसीम साहब, वो पीर मजहरुल हक साहब कहते हैं कि जी पावर का झगड़ा होता है, तो अब की बार आपको ज्यादा वजारतें दी जाएंगी तो फिर आप वापस आ जाएंगे हुकूमत में? नहीं, मैंने नहीं कहा। देखिए यार, ये लड़ाओगे क्या? वसीम बड़ी मुश्किल से तो मेरा दोस्त बना। पावर की बात है। वसीम इनकी बातों में नहीं आना, मैंने नहीं कहा तुम्हारे सामने।
جو مہاجروں والی بات آئی تھی وسیم بادامی کے سوال میں، دیکھیں وسیم بھائی آپ کو بھی پتا ہے کراچی شہر میں ماضی میں ایک وزیر تھا ہوم کا جس نے بباغ دہل ریکارڈ پہ موجود ہے لیاری میں کہا کہ میں نے بندوقیں بانٹی ہیں، میں نے لائسنس دیے ہیں، بہت ہی بے بنیاد انہوں نے باتیں کی تھی. بالکل ٹھیک بات، صحیح ہے. میں نے بندوقیں دی ہیں، کوئی شادی میں فائرنگ کرنے کے لیے نہیں دی، صحیح مارنے کے لیے دی ہیں، یہ ریکارڈ پہ ہے. اچھا پھر ریکارڈ پہ یہ بھی ہے کہ ویگنوں سے اتار کے شناختی کارڈ میں نے مذمت کی وسیم بھائی، اس کی سب سے پہلے میں نے مذمت کی تھی اور سب نے ہم نے پارٹی نے اس کو ڈس اون کیا. اب وہ کہاں ہیں؟ اب موجود ہیں. آپ دیکھیں سندھ گورنمنٹ سے چلے گئے، سندھ گورنمنٹ سے چلے گئے ہمارے. چلیں پیر صاحب وسیم اختر صاحب کی بات مکمل ہونے دیجیے گا، ان کی بات مکمل سن لیں. جی پرانی باتیں میں اس پہ نہیں آ رہا، وسیم اختر صاحب میں اس بات پہ آ رہا ہوں کہ شناختی کارڈ دیکھ کے ویگنوں سے اتارا گیا کہ یہ اردو بولنے والا ہے اور گردنیں کاٹی گئیں، بدفعلی کی گئی. یہ ریکارڈ پہ ہے سب. اس کا خدا عذاب دے رہا ہے. اختر صاحب وہ کوئٹہ میں پنجابیوں کو شناختی کارڈ دے کے مارا گیا، وہ تو ایک اور لہر چل رہی ہے نا. وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، مگر میرے آدمیوں کو اتار کے مارو گے تو میں تو بولوں گا. بالکل ہوا، رمضان کے مہینے میں ہوا، اسی کراچی میں ہوا. رمضان کے مہینے میں گردنیں کاٹی گئی، بدفعلی کی گئی. حیدرآباد میں بھی ہوا. یہ کیا پرانی باتیں کر کے جھگڑوں کو بڑھانا نہیں چاہیے. وی شوڈ فرگیٹ. نہیں ایسا نہیں ہے. آواز اٹھانی چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے مظہر بھائی، آواز اٹھانی چاہیے. جہاں تک پرانی پاور کی بات آ رہی ہے، ہم نے کون سی منسٹریاں لے لی؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں میں تو وسیم کے جواب دے رہا ہوں، وسیم کے سوال کا جواب دے رہا تھا. جی اختر صاحب فرمائیے. بادامی کے سوال کا جواب دے یہ رہا تھا. تو بھائی ان کو تو مزہ آتا ہے کہ آپس میں لڑیں گے، لڑیں گے، مریں گے. ان کو کیا بھائی، آپس میں ہم لوگ آپس میں اکٹھے رہیں گے، اکٹھے رہنا ہے. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اتنے معصوم نہیں ہے کہ ہماری بات میں لڑ پڑیں. جب آپ لوگوں نے لڑنا ہوتا ہے ہم مفاہمت کی سب کوششیں کریں. میں بادامی صاحب کی اس بات سے اگری کروں گا کہ ہماری بات سے کوئی نہیں لڑتا. آپ کی قیادت آپس میں لڑنے کی، اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے نا. مجھے پتا ہے اس معصوم بلاول صاحب نے اپنی سپیچ میں جو بات کی نا، میں نے یا بادامی نے تو لکھ کے نہیں دی تھی نا. یا جو الطاف صاحب اپنی سپیچ میں تنقید کرتے ہیں آپ پر، وہ سپیچ جو ہوتی ہے وہ بادامی صاحب اور میں تو لکھ کے نہیں دیتے نا. ہم کہاں سے لڑوائیں گے آپ کو؟ ارے تنقید بھلے کرو صحیح، تنقید سے کون ناراض ہوتا ہے؟ تنقید تو سب کا حق ہے. نہیں ہم سوال کرتے ہیں، وہ آپ کو برا لگ جاتا ہے. نہیں یہ غلط جیسے کہ آپ نے خود فرمایا تھا نا، پیر صاحب کی اتنی سی بات پر برا مان گئے، آپ تو ہمارے سوالوں پر برا مان گئے. میں برا نہیں مانا، میں تو مسکرا رہا ہوں، ہنس رہا ہوں صرف اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنا سینسیٹیو سبجیکٹ ہے، اتنا حساس سبجیکٹ ہے، انسانوں کا معاملہ ہے. سندھ میں رہنے والے جو بھی لوگ ہیں ان کو آپس میں محبت سے رہنے دیجئے. یہ آپس میں بھائی بندی کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، میرے گھر میں ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں ہوتے ہیں. یار بیوی سے کبھی جھگڑا نہیں کیا تم نے؟ یار کیسی باتیں کرتے ہو؟ چلیں وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا. وسیم اختر صاحب نے اپنی بات کمپلیٹ نہیں کی تھی. وسیم اختر صاحب جاتے جاتے سوال کا جواب بھی دے دیں. رومرز یہ بھی ہو رہی ہے کہ چونکہ آپ پی ٹی آئی اور آپ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں مل کے جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے اور اپوزیشن بینچز پر بیٹھ کے اپنی جو ہے وہ اپوزیشن کو سٹرونگ کرنے کے لیے، اپنا مشترکہ اپوزیشن لیڈر لانے کے لیے کوئی کام کریں گے، ایسا کوئی ہے ایسی خبر؟ دیکھیں یہ اب مزید جب ہم نے ڈکلیئر کیا ہے کہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، اپوزیشن میں بیٹھیں گے، تو ظاہر ہے اپوزیشن میں جب ہوتا ہے تو مختلف لائے عمل بنتے ہیں. لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. مگر جہاں تک پاور کا معاملہ ہے کہ پاور کے چکر میں ہم حکومت میں آئے ہیں، آپ ہماری منسٹریز دیکھ لیں، جس قسم کی منسٹریز ہمارے پاس ہیں. ہم پاور کے چکر میں نہیں آئے. اگر پاور کے بھوکے ہوتے، پاور ہنگری ہوتے تو ہم مزید منسٹریوں کا تقاضا کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کے مسائل حل باتوں میں، میں اسی لیے تو کہہ رہا تھا کہ ان کی باتوں میں مسائل کا حل. میں نے کہا تھا کہ منسٹروں کے آپس میں پاور کے پہ ہوتا ہے جھگڑا. اور جہاں تک پاور کا تعلق ہے، جہاں تک جو منسٹری ہمارے پاس ہے، مظہر بھائی ایک منٹ، صاحب کو بات کمپلیٹ کر لینے دیجیے گا. پیر صاحب جی میں نے صاحب سے یہ سوال کیا تھا، ان کو بات کمپلیٹ کر لیجیے. جی ہیلتھ کی جو منسٹری ہمارے پاس ہے، وہ منسٹر کے پاس پاورز نہیں ہیں. پاور سی ایم چلاتا ہے منسٹری والی، اور وہ جو سیکٹری صاحب ہے وہ چلاتا ہے. ابھی میں نے ایک ہفتہ پہلے تو شریر بھائی سے اپنا کام کروایا، ڈیلیور کر سکو گے. اور پیر مظہر صاحب اچھی طرح جانتے ہیں آپ کی منسٹری جو صحت کی تھی، شریر بھائی کے پاس پاور نہیں ہوتی. میرا کام انہوں نے کیا، ہفتہ بھر پہلے میں نے ان کو فون کیا. وہ پیر مظہر صاحب کی بات سنیں، پیر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا کام تو صغیر بھائی نے کیا.
پیر محمد صاحب کا کام صغیر بھائی نے کیا ہے، وہ تو بتا رہے ہیں آپ کو وسیم اختر وہ صاحب. سیکرٹری کر نہیں رہا تھا. نہیں کیا ہوگا، میرا ذاتی کام اچھی تھا، بات ہے سیکرٹری کیا نے ہوگا، مگر میں یہ نہیں بول رہا، میں صغیر بھائی نے اپنے اختیارات استعمال کر کے کروا کے دیا. اب دیکھیں نا یہ نہیں کہ وسیم اختر صاحب کلوزنگ ریمارکس دیجیے، آپ کو چاہیے کیا؟ آپ کو علیحدہ انتظامی صوبہ چاہیے؟ کلوزنگ ریمارکس دیجیے گا، آپ کو کیا چاہیے آخر میں؟ ارے انتظامی صوبے کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں انتظامی یونٹ. یہ انتظامی یونٹ کیا ہوتا ہے؟ میں پولیٹیکل سائنس پڑھا ہوا ہوں، پبلک ایڈمنسٹریشن پڑھا ہوں. میں آپ کی طرف آتا ہوں، پیر انتظامی نظر یونٹ کا کوئی چیف منسٹر ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. یار وہ کمشنر ہیں نا، جو ایڈمنسٹریٹو جو آپ دیکھیں نا، آپ نے بات ایسی کی ہے، ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں، کراچی ڈیویژن ہے، حیدرآباد ڈیویژن ہے، لاڑکان 10 اور ڈیویژنز بنا دیں اگر آپ کو، یا کراچی میں 3 اور ڈیویژن بنا دیں. یہ کیا بات ہوئی کہ ہر ڈیویژن کا چیف منسٹر ہوتا ہے کیا؟ ایک منٹ، بہاولپور 1 یونٹ سے پہلے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھی جس نے پاکستان میں شمولیت کی، 1 یونٹ میں اس کا کھانا خراب کر کے اس کو شامل کر دیا. ہمارے تمام مہمانوں کا کچھ سے بات مکمل نہیں ہو پائی، اس کے لیے ہمیں افسوس بھی ہے، لیکن آج کے پروگرام میں ہم نے جو ڈسکس کیا وہ تھا ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں ہونے والی موجودہ رفٹ، اس پر ہم نے بات کی. ناظرین ٹل نیکسٹ پروگرام ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.